अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल डर कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी भी इंतहाई दिलचस्प और खौफनाक होने वाली है। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी का बाकायदा आगाज़ करूँ, आपसे हमेशा की तरह मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको मेरी इस तरह की खौफनाक कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। और हाँ, इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज डर कहानी को भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। चौधरी हाउस में इस वक्त बहुत ही गहमा गहमी थी। आज रिदा की मंगनी थी। रिदा जो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर बहुत उदासी थी। उसकी दादी ने उसे देखा तो कहा, रिदा तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे तुम्हें कौन सा रुखसत होकर किसी और घर जाना है? बस नीचे के पोर्शन से ऊपर ही तो शिफ्ट होना है, और चाहे तो जहाँ मर्जी रहो, ये इतनी बड़ी हवेली तुम्हारी ही तो है। रिदा ने मुंह बसोड़ कर दादी की तरफ देखा और कहा, आजकल के पढ़े लिखे दौर में भी ये बचपन वाली मंगनी मेरी समझ से बाहर है, और मुझे साकिब एक आंख नहीं भाता। आपको पता नहीं है वो कितना मगरूर है। तो दादी ने मुस्कुरा कर कहा, अरे मगरूर कहाँ बेटा, वो तो तेरा बहुत ख्याल रखता है। रिदा के माँ बाप नहीं थे, ये रिदा के चाचा की हवेली थी। बचपन में ही उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया था और रिदा को रिदा की दादी ने पाला था। उसके ऊपर वाले पोर्शन में उसके चचा रहते थे। ये बहुत बड़ी हवेली थी। चचा चची का एक ही बेटा था, जिनका नाम साकिब था, और साकिब बचपन से ही बहुत सख्त तबीयत का मालिक था। वो शुरू से पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, हर काम वक्त पर करता था, मानो कि उसकी ज़िंदगी घड़ी की सुइयों के साथ चलती थी। फिर कुछ अरसे के लिए वो मुल्क से बाहर चला गया। तकरीबन 3 साल वो मुल्क से बाहर रहा पढ़ाई के लिए, और फिर पढ़कर जब वापस आया तो दादी ने बचपन ही से रिदा की और साकिब की मंगनी तय की हुई थी, और साकिब को रिदा बहुत ज़्यादा पसंद थी। लेकिन साकिब मजबूर था अपनी आदतों की वजह से। वो किसी के लिए भी खुद को बदल नहीं सकता था, और रिदा ठहरी एक शोख और चंचल लड़की। उसके वालिदैन का बचपन ही से इंतकाल हो गया था, लेकिन उसकी दादी ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। उसके चचा चची भी बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी वो साकिब को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि साकिब ने बचपन ही से उस पर काफ़ी सख्ती की थी। पढ़ाई के मामले में, उठने बैठने, खाने पीने, हर मामले में उसे इस टाइम टेबल से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी। वो कहती थी कि ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहिए। मैं घड़ी की सुइयों के साथ अपनी ज़िंदगी को नहीं चला सकती, लेकिन मजबूर थी, क्योंकि इस घर में ज़्यादा होल्ड साकिब का ही था। वो इस चौधरी हवेली का अकेला वारिस था और तमाम घर भर की आंखों का तारा था। और अब तो सोने पे सुहागा कि वो बाहर से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आया था। खैर, रिदा इस वक्त मास्टर्स कर रही थी। वो फ़लसफ़ियात पढ़ रही थी। उसको फ़लसफ़ा बहुत पसंद था। रिदा की एक ही दोस्त थी जिसका नाम नायला था। रिदा और नायला इकट्ठे यूनिवर्सिटी जाया और आया करते थे। रिदा की यूनिवर्सिटी की बैक साइड पर बहुत सारे दरख्त थे, और उनके बारे में बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की कहानियाँ मशहूर थी। रिदा ने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। वो अक्सर सोचती थी कि जिन भूत इस दुनिया में होते ही नहीं, उनका वजूद ही नहीं है। अगर जिन भूत होते तो शायद हम आम इंसानों को नज़र भी आते, लेकिन ये सिर्फ कहानियाँ ही हैं। कभी किसी ने आज तक देखा नहीं। जिससे भी पूछा उसने ये कहा, मैंने सुना है। और सुनी सुनाई बातों पर रिदा बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती थी। लिहाजा सब लोग जहाँ पर बैठने से गुरेज करते थे, उन दरख्तों के झुरमुट में रिदा अपनी दोस्त नायला को लेकर आराम से बैठा करती थी और चाय पिया करती थी। लेकिन रिदा इस बात से अनजान थी कि कोई उसको चुपके चुपके काफ़ी अरसे से देख रहा है, और दिल ही दिल में शायद उससे मोहब्बत करने लगा है। लेकिन वो कौन है ये रिदा नहीं जानती थी। आज रिदा मामूल के मुताबिक बैठी थी और चाय पी रही थी। उसकी दोस्त नायला आज उसके साथ नहीं थी। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लिहाजा उसने आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर ली थी, और रिदा के 2 पीरियड भी फ्री थे। लिहाजा वो यहाँ बैठकर चाय और चिप्स से लुत्फानंदोज़ हो रही थी। ये बरसात का मौसम था और अगस्त का महीना ख़त्म होने वाला था। बादलों और काली घटाओं ने मौसम को मज़ीद खूबसूरत बना दिया था। ऐसे में रिदा अकेली बैठी सोच रही थी कि वो कौन सा तरीका ऐसा ढूंढे कि साकिब से मंगनी न करनी पड़े। लेकिन उसे मालूम था कि दादी के अलावा इस दुनिया में उसका और तो कोई है नहीं,
اور اگر کوئی اور ہوتا بھی تو شاید اس کی اس معاملے میں مدد نہ کر سکتا، کیونکہ اس کے چچا کا پورے خاندان پر کافی روب تھا، اور ثاقب کی پرسنالٹی بھی ایسی تھی کہ ہر لڑکی اس کی شریک سفر بننا خود کے لیے فخر محسوس کرتی۔ لیکن واحد ردا تھی جو اس کی عادتوں کو جانتی تھی، اس کی سختی کو جانتی تھی، لہٰذا وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، لیکن بڑوں کے فیصلے کے آگے مجبور تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ایک لڑکا نہ جانے کہاں سے عقب میں اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا، ایکسکیوز می، آپ کے پاس ایم اے فرسٹ ایئر کے نوٹس ملیں گے؟ میں اصل میں نیو ایڈمیشن ہوں اور بہت کم یونیورسٹی آتا ہوں، تو مجھے نوٹس چاہیے تھے۔ ردا نے اس کو ایک دم دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گئی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکا تھا، لمبا چوڑا قد، خوبصورت نین نقش، گورا رنگ اور نیلی آنکھیں۔ ایک پل کے لیے وہ مبہوت ہو کر رہ گئی کہ اس لڑکے نے چٹکی بجائی، ہیلو ہیلو ایکسکیوز می، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ردا مسکرائی، آئی ایم سو سوری، جی بالکل آپ کو نوٹس مل جائیں گے، لیکن میں آپ پر بھروسہ کیسے کروں کہ مجھے میرے نوٹس دوبارہ واپس مل جائیں گے؟ اس نے کہا، آپ مجھ پر بھروسہ رکھ سکتی ہیں، میں اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، میرا نام ذہان ہے، اور اگر آپ چاہیں تو میرا فون نمبر لے لیں، میں 1 سے 2 دن کے اندر آپ کے نوٹس واپس کر دوں گا، صرف 1 سے 2 دن چاہیے۔ ردا مسکرائی اور ردا نے اپنے بیگ سے نوٹس نکال کر اس کو دے دیے اور کہا کہ یہ لیجئے۔ ذہان نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے نوٹس لے کر چلا گیا۔ 2 دن کے بعد ذہان دوبارہ سے آیا۔ آج ردا کے ساتھ اس کی دوست بھی بیٹھی تھی، اور شاید ردا نے اپنی دوست کے پاس اس لڑکے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اچانک سے جب وہ لڑکا نمودار ہوا تو نائلہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ لڑکا واقعی بہت خوبصورت تھا۔ اس نے ایک دم سے ردا سے سلام دعا کی اور نوٹس اس کو شکریہ کے ساتھ واپس کیے۔ ردا نے یہ کہا کہ میں نے آپ کو یونیورسٹی میں بہت کم دیکھا ہے، بلکہ اگر یہ کہوں کہ نہیں دیکھا تو شاید یہ زیادہ صحیح ہوگا۔ اس نے کہا، میں آپ کو یونیورسٹی میں کبھی کبھی نظر آؤں گا، کیونکہ میں ایک جاب بھی کرتا ہوں ساتھ، اور ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈی بھی کنٹینیو کیے ہوئے ہوں۔ نائلہ بھی اس کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ جب ذہان ان دونوں کے پاس سے واپس گیا تو نائلہ نے ردا سے کہا، تمہیں یہ شخص کچھ عجیب سا نہیں لگا، سحر انگیز سا؟ تو ردا ہنسنے لگی، کہتی، ہاں واقعی بہت خوبصورت ہے، لیکن خیر میں اب اور مردوں کو زیادہ غور سے نہیں دیکھتی، میری زندگی تو ثاقب کے ساتھ برباد ہونے کے لیے ہی ہے۔ نائلہ نے کہا، تم ایسے کیوں سوچتی ہو؟ کیا پتا تم سے شادی کے بعد ثاقب بالکل بدل جائے؟ نائلہ، یہ بالکل ناممکن ہے، میں اسے بچپن سے جانتی ہوں، وہ بہت ہی اکڑ مزاج ہے، بس پتہ نہیں دادی کو اس میں ایسا کیا نظر آیا، یا دادی شاید مجھے بوجھ سمجھتی ہیں۔ نائلہ نے کہا، ردا تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اپنی دادی کے متعلق دل میں بدگمانی نہ پالو۔ ردا نے کہا، بس یار نہ جانے کیوں مجھے ثاقب سے بہت چڑ ہے، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ ہے کہ ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ مجھ سے ہی شادی کرے گا۔ کیا پتا شاید وہ تمہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہو۔ مطلب اس کی پسند، اس کی اہمیت، اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا سونا سب کچھ اس کی مرضی سے کروں، میری پسند میری زندگی، میری کوئی اہمیت نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ نائلہ نے اس کو کہا، ارے چھوڑو، کیوں اداس ہو رہے ہو، مجھے یقین ہے کہ تم سے شادی کے بعد وہ بالکل بدل جائے گا۔ خیر پھر ان کے پیریڈ کا وقت ہو گیا اور وہ لوگ کلاس لینے چلی گئیں۔ کلاس کی بیک بینچ پہ دیکھا تو وہاں پر ذہان بھی بیٹھا تھا۔ ردا نے اس کو مسکرا کر دیکھا اور اس کے بعد کلاس لینے میں مصروف ہو گئی۔ نہ جانے کیوں روز روز ذہان کو دیکھ کر اس کا دل ذہان کے پیار میں کھو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کشش ہے جو ردا کو ذہان کی طرف کھینچ رہی ہے، اور ذہان جب ردا کی طرف دیکھتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ صرف ردا میں کھو کر رہ گیا ہے۔ وہ بہت پیار سے اور محو ہو کر ردا کو دیکھا کرتا تھا۔ ردا اکثر کلاس لیتی جب پیچھے گردن گھما کر دیکھتی تھی تو ذہان اسی کو دیکھ رہا ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ عورت کو سب سے پہلے معلوم ہو جاتا ہے کہ مرد اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ ردا کے دل نے بھی گواہی دی تھی کہ شاید ذہان اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ وقت اسی طرح سے گزرتا رہا اور اس بات کو 3 مہینے گزر گئے۔ ردا کی منگنی بھی ہو چکی تھی۔ اکثر ڈرائیور کے ساتھ آنے کے بجائے اب ثاقب اس کو یونیورسٹی چھوڑا کرتا تھا۔ ثاقب ویسے تو باہر سے پڑھ کر آیا تھا، لیکن کافی تنگ نظر واقع ہوا تھا۔ اس کو ردا کی دوستی لڑکیوں کے ساتھ تو پسند تھی، لیکن یونیورسٹی میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں اور ان کے ساتھ ردا کی دوستی اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ لہٰذا وہ جب بھی ردا کو چھوڑنے آتا تو اکثر کہتا تھا کہ لڑکوں سے ذرا دور ہی رہا کرو، مجھے تمہارا لڑکوں کے ساتھ ایسے اٹھنا بیٹھنا اور سلام دعا کرنا پسند نہیں ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا،
میں کبھی نہ دیکھوں کہ تمہارے ساتھ کوئی لڑکا ہے. تمہاری دوستی نائلہ کے ساتھ ہے اور یہی ٹھیک ہے. ردا کو یہ باتیں بہت بری لگتی تھی کہ کوئی اس پر اپنا روب جمائے اور اسی وجہ سے اسے ثاقب زہر لگتا تھا. ردا نے کہا، کیا میں نے کبھی آپ سے پوچھا ہے کہ باہر کے ملک جب آپ نے اسٹڈی کی تو وہاں آپ کی کوئی دوست تھی یا نہیں؟ ثاقب نے کہا، تو پوچھو نا. تو مجھ سے میرے بارے میں جو بھی پوچھو گی میں تمہیں بتاؤں گا جانے من. ردا نے کہا، ایکسکیوز می، میں ابھی آپ کی بیوی نہیں بنی جو آپ مجھے جانے من کہہ رہے ہیں. اس نے کہا، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ہمارے ہاں منگنی ہو جائے تو وہ بیوی ہی ہوتی ہے. ہم مر تو سکتے ہیں لیکن کبھی اپنی منگ کو چھوڑ نہیں سکتے. لہٰذا تم یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو کہ تم میری بیوی نہیں بنو گی. مجھے معلوم ہے تم دادی سے اکثر جو باتیں کرتی ہو یہ میں شادی سے پہلے تو برداشت کر رہا ہوں لیکن بعد میں بالکل برداشت نہیں کروں گا. یہ بات کہتے ہی اس کی یونیورسٹی آ گئی. اس نے فٹ سے دروازہ کھولا اور دھاڑ کر کے دروازہ بند کرتی منہ پھلاتی یونیورسٹی میں چلی گئی. سیدھی آگے اسے نائلہ نظر آئی. نائلہ کے گلے لگ کر رونے لگ گئی. نائلہ نے کہا، ردا کیا ہوا؟ آج تم بہت اداس لگ رہی ہو. اس نے کہا، کاش میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ مر جاتی. یہ ثاقب مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، ہر وقت مجھ پر روب جماتا رہتا ہے. یہ کرو یہ نہ کرو، میں شادی کے بعد ایسے کروں گا ویسے کروں گا، یہ پسند نہیں وہ پسند نہیں. میں تو تنگ آ گئی. میرا دل کرتا ہے کہیں بھاگ جاؤں. کاش کوئی ایسا ہو جو مجھے یہاں سے بھگا کر لے جائے. میں اس کے ساتھ قسم سے بھاگ جاؤں گی. مجھے یہ گھر یہ لوگ بالکل پسند نہیں سوائے دادی کے. نہ جانے کیوں مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ باندھا جا رہا ہے جو مجھے بالکل پسند نہیں. اتنی اجازت تو ہمارا دین بھی دیتا ہے کہ لڑکی کی پسند سے اس کی شادی کی جائے، لیکن نہ جانے یہ خاندانی رسم و رواج ہمارا گلا گھونٹنے پر کیوں تلے ہیں. میں تو 4 پل کے لیے اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی اور ساری زندگی کے لیے یہ لوگ اس کے ساتھ مجھے باندھنے لگے ہیں. نہ جانے میرا مستقبل کیا ہوگا. نائلہ نے کہا، اوہو تم اوور تھنکنگ ہو، اتنا زیادہ مت سوچو. بھائی وہ تمہارے بارے میں پوزیسو ہے، تم ایسے بھی تو سوچ سکتی ہو. وہ تمہارا دیوانہ ہے، تمہارے ساتھ کسی اور کو دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پاتا. تم اس طرح سے سوچو نا. اس طرح سے سوچوں؟ اور وہ جو اپنی پسند ہر وقت مجھ پر مسلط کرنا چاہتا ہے وہ یہ سب کیا ہے؟ وہ صرف مجھ پر روب جمانا جانتا ہے. وہ ان مردوں میں سے ہے جن کی نیچر ہوتی ہے کہ بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں. وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی. گھر میں ہر کام ہر فیصلہ صرف مرد ہی کریں گے. اس کی نیچر یہ ہے، میں تمہیں بتا رہی ہوں. ابھی وہ یہ سب باتیں کر ہی رہی تھی جب پیچھے سے ذہان آ گیا اور اس نے کہا، ہیلو، مجھے نوٹس مل سکتے ہیں؟ تو ردا نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ ہمیشہ نوٹس لینے کے لیے میرے ہی پاس کیوں آتے ہیں؟ ذہان نے ایک دم کہا، ایکسکیوز می، اگر آپ کو برا لگا تو. ایک دم ردا کو احساس ہوا کہ وہ ذہان سے بدتمیزی کر گئی. اس نے کہا، آئی ایم سو سوری، اصل میں اپنی ہی مصیبتوں میں پھنسی ہوئی ہوں، اسی لیے ضرور ملیں گے نوٹس. تھوڑا صبر کیجیے، یہ کلاس لے لیں اس کے بعد آپ کو دیتی ہوں. اس نے کہا، وائی ناٹ، بلکہ پھر بیٹھ کے کہیں چائے پیتے ہیں اور آپ کی مشکل بھی سن لوں گا اگر آپ سنانا پسند کریں گی تو. ردا نے کہا، ہاں کیوں نہیں، اب تو آپ کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی ہے. نائلہ حیران ہو کر ذہان کو دیکھ رہی تھی. وہ جب بھی ذہان پر نظر ڈالتی تھی اسے ذہان میں کچھ عجیب سا لگتا تھا، نہ جانے کیوں. خیر ان لوگوں نے کلاس لی اور کلاس کے بعد سب اکٹھے کینٹین میں بیٹھ گئے. آج ذہان ردا کو بہت خوبصورت لگ رہا تھا. وہ بار بار نظریں چرا کر اس کے چہرے پر دیکھتی تھی، لیکن پھر دل میں یہ سوچتی تھی کہ اس سے تو کسی اور کو دیکھنے کا حق بھی چھین لیا گیا ہے. ذہان اس کو بہت محو ہو کر دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا، بتائیے کیا مسئلہ ہے، اتنی زیادہ ٹینشن میں کیوں لگ رہی ہیں؟ تو ردا نے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں. اور نائلہ فٹ سے بول پڑی، اصل میں ردا صاحبہ کی منگنی ایک ایسے شخص سے ہو گئی ہے جو اس کا چچا زاد کزن بھی لگتا ہے، جو اس پر بہت زیادہ مرتا بھی ہے، لیکن ردا ایک آنکھ اسے پسند نہیں کرتی. اب اسی ٹینشن میں رہتی ہے کہ کسی طرح بھی اس سے منگنی توڑ لے. ذہان نے کہا، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ آپ پڑھی لکھی ہیں، انکار کر دیں. دین اور ملک کا قانون آپ کو اجازت دیتے ہیں اس بات کی. تو ردا نے کہا، میں انکار کر دوں اور اس کے بعد وہ زبردستی میری شادی پھر اسی سے ہی کر دیں اور میری بات کی زندگی بالکل برباد ہو جائے. تو ذہان نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ردا نے مسکرا کر کہا، ہو سکتا ہے، یہ پاکستان ہے اور خاص طور پر گاؤں دیہات میں ایسا ہی ہوتا ہے. لڑکی سے اس کی مرضی پوچھی جاتی ہے، اگر وہ ہاں کر دے تو اس کی شادی وہیں ہو جاتی ہے. ذہان نے کہا، تو پھر؟ ردا نے کہا، اور اگر نہ کر دے تو بھی اس کی شادی وہیں ہوتی ہے جہاں بڑے چاہتے ہیں. یہ ہمارا کلچر ہے.
ذہان سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا، چلیں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں۔ پھر کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے۔ ذہان بہت محو ہو کر ردا کو دیکھا کرتا تھا۔ ابھی تک ردا کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ذہان اصل میں کون ہے اور اس کا تعلق کہاں سے ہے، اور ذہان ردا کو یہ بات فی الحال بتانا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کا تعلق انسانوں کی دنیا سے نہیں۔ وہ تو اس درخت پر رہتا تھا جہاں پر اکثر بیٹھ کر ردا چائے پیا کرتی تھی اور چپس کھایا کرتی تھی۔ وہیں سے تو وہ ردا کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ ردا کو اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن ردا کی منگنی کے بارے میں سوچ کر خاموش ہو گیا کہ اگر ردا کسی کو پہلے سے پسند کرتی ہے تو وہ خاموشی سے اسی طرح واپس چلا جائے گا۔ وہ تو یہاں پر آتا بھی صرف ردا کو دیکھنے کے لیے تھا، لیکن جب سے ذہان کو یہ معلوم ہوا تھا کہ ردا اس شخص کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی، اس کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے، تب سے وہ موقع ڈھونڈ رہا تھا کہ ردا سے اظہار محبت کر سکے۔ اور ایک دن اسے موقع مل گیا جب نائلہ آج پھر چھٹی پر تھی۔ ردا اکیلی تھی کلاس میں۔ ذہان نے کہا کیوں نہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر چائے پی جائے۔ ردا اور ذہان دونوں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے جب ذہان نے اسے اظہار محبت کیا۔ اس نے کہا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ردا اس کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگی کہ ردا کے دل کی بات ذہان نے کیسے کر دی، اور پھر خاموشی سے 2 آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے اور اس نے کہا، اگر میں کہوں کہ میں بھی تم سے محبت کرنے لگی، لیکن مجھے اجازت نہیں ہے تم سے شادی کی، کیونکہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو مار دیا جاتا ہے، اور خاص طور پر اگر ان کی ایک دفعہ منگنی ہو جائے تو پھر وہ زندگی بھر کے لیے قید ہو جاتی ہیں۔ ذہان نے کہا، تم ہاں تو کرو، اگر ایک دفعہ تم نے ہاں کر دی تو پھر تمہیں مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا، خود تم بھی نہیں۔ ردا حیران ہو کر ذہان کی طرف دیکھنے لگی۔ آج ذہان کا چہرہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ اس کا لب و لہجہ، وہ بالکل بھی ایک عام انسان نہیں لگ رہا تھا۔ بڑی باروب شخصیت اور باروب آواز۔ آج اس نے شلوار قمیص کے اوپر ڈارک براؤن کلر کی شال پہنی ہوئی تھی۔ یہ سردیوں کی آمد تھی۔ ردا کہنے لگی، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا تم میرے گھر والوں میں یہ بات کر سکو گے؟ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا دیں۔ ذہان نے کہا، اگر میں تمہیں ایک بات بتاؤں تو تم مجھ سے ڈرو گی تو نہیں؟ ردا نے کہا، کیا بات؟ تم نے کبھی مجھ سے پوچھا نہیں نا کہ میرے گھر والے کون ہیں، میں کہاں رہتا ہوں، کہاں سے آتا ہوں؟ ردا نے کہا، نہیں، کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ چلو آج جب تم نے اظہار محبت کیا ہے تو اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی بتا دو۔ تو ذہان کہنے لگا، میں ایک جنزاد ہوں، جنات کے گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ یہ جو درخت تم دیکھ رہی ہو نا، میں اسی پر رہتا ہوں۔ تم روز یہاں آ کر بیٹھا کرتی تھی، بنا ڈرے، بے خوف ہو کر، اور میں روز ہی تمہیں دیکھا کرتا تھا۔ اگر سچ کہوں تو میں تمہیں دیکھنے کے لیے، قریب سے باتیں کرنے کے لیے، تمہیں محسوس کرنے کے لیے ہی اس یونیورسٹی میں اپنا آپ ظاہر کیے انسانوں کا روپ دھارے بیٹھا ہوں۔ ردا حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ردا نے کہا، نہیں، یہ ناممکن ہے۔ تو ذہان نے کہا، یہ سچ ہے، میرا یقین کرو۔ ایک دم ذہان کی آنکھیں نیلی سے لال ہوں تو ردا ایک دم ڈر گئی اور ڈر کر وہاں سے بھاگ گئی۔ پھر کافی دن تک ردا یونیورسٹی نہیں آئی۔ تو ایک دن وہ اپنے کمرے میں بخار میں پھنک رہی تھی جب اس کو اپنے کان میں سرگوشی محسوس ہوئی۔ ردا، مجھ سے مت ڈرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ارے جو خود تمہاری محبت میں چور چور ہو گیا ہے، تمہارا دیوانہ ہو گیا ہے، تم اسی سے خوف زدہ ہو۔ ایک دم جب ردا نے آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے ذہان کو کھڑے دیکھا جو بہت اداس تھا۔ پھر خاموشی سے چلتا کرسی پر بیٹھ گیا اور ردا کی طرف مبہوت ہو کر دیکھنے لگا۔ ردا نے کہا، لیکن ایک جن اور ایک آدم ذات کا ملن کیسے ہو سکتا ہے؟ ذہان نے کہا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم ایک دفعہ ہاں تو کرو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے ملنے سے نہیں روک سکتی۔ تمہارے گھر والے اور خاص طور پر وہ ثاقب، وہ تو بالکل بھی نہیں۔ ابھی ردا آرام سے باتیں ہی کر رہی تھی کہ ایک دم دروازہ کھلا اور ثاقب کمرے میں آیا۔ ردا ایک دم پریشان ہو گئی کہ اگر ثاقب نے ذہان کو دیکھ لیا تو، لیکن حیرت انگیز طور پر ذہان صرف ردا کو نظر آ رہا تھا، ثاقب کو نہیں۔ ثاقب اندر آیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اب تو تمہارا بخار کافی حد تک ٹھیک ہے، میرے خیال سے تمہیں نیچے بیٹھ کے سب کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے۔ ردا نے کہا، میری ہمت نہیں ہو رہی۔ ثاقب نے ردا کا ہاتھ پکڑا، آؤ تمہیں میں لے کر چلتا ہوں۔
اور اس کے ساتھ تھوڑی زبردستی کرنے لگا۔ ردا نے جب ذہان کی طرف دیکھا تو اس کا خون کھول رہا تھا، اس کی آنکھیں انگارہ اگل رہی تھی۔ ردا نے ایک دم اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا، ثاقب پلیز، میرا بالکل موڈ نہیں ہے نیچے جا کر کھانا کھانے کو، اور مجھے ویسے بھی بھوک نہیں لگ رہی، اور میرے کمرے میں اجازت لے کر آیا کرو۔ تو ثاقب نے ہنس کر کہا، بہت جلد ہمارا کمرہ ایک ہو جائے گا، تو اجازت کی کیا ضرورت ہے۔ ایسے کہتا ثاقب کمرے سے نکل گیا، جبکہ ذہان انتہائی غصے میں تھا اور ایک دم وہ ثاقب کے پیچھے گیا۔ ردا اسے روکنا چاہتی تھی لیکن روک نہیں پائی۔ ثاقب سیڑھیوں سے اتر رہا تھا جب اسے ایسا لگا جیسے پیچھے سے کسی نے اسے دھکا دیا ہے۔ وہ سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے آیا اور اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ کرراہ رہا تھا جب سارے گھر والے اس کے پاس جمع ہو گئے اور ایک دم ذہان کو ہاسپٹل لے کر گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ذہان کے بازو میں فریکچر ہوا ہے۔ ردا ذہان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، اس کو چوٹ لگ گئی۔ ذہان نے کہا، تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، تمہیں کوئی اور چھوئے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ آج کے بعد تمہیں کبھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، اور جتنی جلدی ہو سکے ثاقب کو اپنی زبان میں انکار کر دو۔ اگر میں نے ظاہر ہو کر اسے اپنا آپ دکھایا تو تمہارے سارے گھر والے بما ثاقب برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ردا نے کہا، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں دادی کو کیسے بتاؤں کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اور محبت بھی ایک جن ذات سے۔ وہ کبھی نہیں مانے گی، اور اگر وہ نہیں مانی تو یقیناً کوئی نہ کوئی عامل بلایا جائے گا اور تم کو مجھ سے دور کر لیا جائے گا۔ ذہان نے کہا، کسی کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی تمہارے علاوہ کہ میرا تعلق جن ذات قبیلے سے ہے۔ میں انسان کے روپ میں آؤں گا، میرے والدین بھی آئیں گے، اور تمہاری دادی سے تمہارا ہاتھ مانگ کر ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تم فکر مت کرو، تم صرف ایک دفعہ ہمت کرو کہ تم ثاقب کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ ردا نے کچھ دنوں کے بعد اپنی دادی کو اپنے کمرے میں بلایا اور دادی کے پاؤں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ دادی کا دل تو جیسے حلق میں آ گیا۔ دادی نے کہا، میری بچی کیا بات ہے، تم اس طرح سے اداس کیوں رو رہی ہو؟ تو ردا نے کہا، دادی خدا کے لیے آپ میری مرضی پوچھے بنا میری شادی نہیں کر سکتی، میں ثاقب کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، میں شروع ہی سے کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ تو دادی حیرانگی سے ردا کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی، ردا کہ تمہیں ہماری روایات کا نہیں پتہ، تم منگنی کے بعد کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ تو ردا نے کہا، میں منگنی کے بعد نہیں، منگنی سے پہلے ہی کسی اور کی تھی۔ آپ لوگوں نے میری مرضی نہیں پوچھی اور زبردستی میری ثاقب کے ساتھ منگنی کر دی۔ خدا کے لیے دادی، اگر آپ نے میری ثاقب کے ساتھ منگنی ختم نہ کی تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گی، میں ذہان کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ دادی کو آج نام پتہ چلا تھا اس لڑکے کا۔ دادی نے کہا، وہ کون ہے، کہاں سے تعلق رکھتا ہے، اس کا گھرانہ کیا ہے؟ یہ چودھریوں کا خاندان ہے اور تم چودھریوں کی نسل ہو، ہم ایسے ہی کسی ایرے غیرے کے ساتھ تمہاری شادی نہیں کر سکتے بیٹا۔ تو ردا نے کہا، دادی وہ بہت اچھا ہے، بہت پیارا، بہت اونچا خاندان ہے اس کا، وہ بہت بڑے بزنس مین لوگ ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو گھر پہ بلاؤں۔ دادی نے کہا، مرنے کا ارادہ ہے لڑکی، پہلے مجھے تمہارے چچا سے بات کرنے دو، اس کے بعد ثاقب کو راضی کرنے دو، اس کے بعد ہی ذہان کی باری آئے گی۔ نہ جانے تمہاری وجہ سے مجھے کتنا کچھ سہنا پڑے گا میری بچی۔ خیر، آئندہ کبھی مرنے کی بات نہ کرنا، میرے لاڈلے بیٹے کی اکلوتی نشانی ہو تم، میں تو ان کا غم نہیں بھلا پائی، کوئی اور غم سہنے کی ان بڈھی ہڈیوں میں اب اور طاقت نہیں ہے میری بچی۔ یہ کہتے دادی آنسو پونچھتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ دادی کے جانے کی دیر تھی کہ ذہان ایک دم سے ظاہر ہوا۔ ردا بھاگ کر جا کر ذہان کے گلے لگی۔ آج پہلی دفعہ وہ اتنی بے ساختہ ہو کر ذہان کی باہوں میں آئی تھی، اور باہوں میں آتے ہی جیسے پگھلنے لگی۔ ذہان کے بھی ہوش کھو رہے تھے۔ اس نے کس کر ردا کو اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ ذہان کے سینے سے لگی ردا آج بہت خوش تھی، اور خوشی میں ذہان کو کہہ رہی تھی کہ ذہان، میری زندگی اب تمہارے ساتھ گزرے گی، مجھے یہ کہ دادی کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ردا کو اچانک ایک خوف نے آ گھیرا، اور وہ ذہان کی باہوں سے تھوڑا پیچھے ہٹی۔ ذہان نے دوبارہ اس کو کس کے اپنی باہوں میں بھینچا اور کہا، پلیز تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی میرے سینے سے لگی رہو۔ ردا نے کہا، ذہان اگر ثاقب نے ہم کو ایک نہ ہونے دیا تو پھر؟ ایک دم ذہان نے اس کو اپنے سینے سے پیچھے کیا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ لا کر کہنے لگا، تم میری محبت ہو۔
ज़हान की मोहब्बत, इसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। उस साकिब को तो मैं 5 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूं, लेकिन फिर तुम्हारी दादी का ख्याल आ जाता है कि वो बूढ़ी हैं और अपने पोते से बहुत मोहब्बत करती हैं, और मैं भी कोई खून खराबा नहीं चाहता, इसीलिए इतनी नरमी से पेश आ रहा हूँ। अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो कि तुम्हें कोई मुझसे जुदा कर सकता है। रिदा ने ज़हान को फिर से गले से लगा लिया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारी हूँ, चाहे जिंदा रहूँ या मरकर, मैं किसी और की कभी नहीं हो सकती। ज़हान ने उसके होंठों पर अपना हाथ रखा। श्श, मरने की बात कभी मत करना रिदा, ये जिन तुम्हारा दीवाना हो गया है और तुम्हारे बगैर तो ये सांस भी नहीं ले सकता। बहुत जल्द हम एक हो जाएंगे, मेरा यकीन रखो। अब तुम आराम करो, कल सुबह यूनिवर्सिटी में मुलाकात होगी। रिदा आज बहुत खुश थी और मुस्कुराते मुस्कुराते न जाने कब नींद की वादियों में खो गई। उसकी आंख खुली जब सुबह इंतहाई शोर शराबा हो रहा था नीचे। ऐसा लग रहा था कोई चीख रहा है, और ये चीखने की आवाज़ साकिब की थी। वो कह रहा था कि मैं उसे गोली मार दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो रिदा से मोहब्बत करे, और दादी उसे समझा रही थी कि मोहब्बत पर कोई इख्तियार नहीं होता। वो मेरी बच्ची है और वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। ये हम बड़ों की गलती है कि हम पैदा होते ही बच्चों का रिश्ता कर देते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। हमें उनके जवान होने का इंतज़ार करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उनकी पसंद या पसंद क्या है। वो उस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारना भी चाहते हैं जिसे हमने उनके लिए पसंद किया है या नहीं। इस चीज़ का हक़ उन्हें दीन ने भी दिया है और इस मुल्क के कानून ने भी। गलती मेरी है बेटा कि मैंने ही पैदा होते तुम दोनों की मंगनी कर दी। अब तुम मुझे माफ़ कर दो। दादी ने साकिब के आगे हाथ जोड़े तो साकिब ने एकदम आकर दादी के हाथ पकड़े और कहा, दादी प्लीज़ आप ऐसे मत करें। दादी ने कहा, तुम्हारी किस्मत में कोई और लड़की होगी जो तुम्हें दिल से कबूल करेगी। तुम एक ऐसी लड़की के साथ खुश नहीं रह सकोगे मेरे बच्चे, जो तुम्हारे साथ ज़िंदगी ही नहीं गुजारना चाहती। साकिब ने खामोशी इख्तियार कर ली और साकिब के वालिदैन भी खामोश थे। रिदा की चाची ने आगे बढ़कर अपनी सास को गले से लगाया और कहा, रिदा हमें भी बेटियों की तरह प्यारी है। अगर उसकी मर्ज़ी कहीं और शादी करने में है तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं। और इसके बाद रिदा को फ्री हैंड दे दिया गया कि वो उन लोगों को बुलाए। जब ज़हान अपने वालिदैन के साथ रिदा के घर में दाखिल हुआ तो साकिब उसे देखता रह गया। वो साकिब से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और बारूब था और इसके साथ साथ इंतहाई पैसे वाला भी। लिहाजा इन्होंने बताया कि वो शहर में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनका बिजनेस न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी कई ममालिक में फैला हुआ है। लिहाजा उनके स्टैंडर्ड को देखकर और उनके ख़ानदान को देखकर फौरी तौर पर रिदा के रिश्ते के लिए हाँ कर दी गई और कुछ दिनों के बाद रिदा और ज़हान की शादी की डेट फिक्स कर दी गई। आज वो दिन था जब रिदा हमेशा के लिए रुखसत होकर ज़हान की होने वाली थी। साकिब उसको जब भी घूरता था तो बहुत ही खौफनाक नज़रों से घूरता था, ऐसे जैसे उसकी जान ही ले लेगा। लेकिन रिदा अब बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं होती थी, क्योंकि हर पल उसके साथ ज़हान होता था। और फिर वो घड़ी आन पहुंची जब मौलवी साहब ने रिदा और ज़हान का निकाह करवाया और इसके बाद रिदा रुखसत होकर हमेशा के लिए ज़हान के साथ ज़हान की दुनिया में बसने के लिए चली गई।